हंगामा हो गया और तोड़ फोड़ हो गई। कोई बता रहा किसी को ढकेल दिया था, कोई बता रहा किसी को मार दिया था, कोई बता रहे कुछ हो गया था, कोई बता रहा कुछ हो गया था। एक वाकया और जितने बताने वाले हैं हर आदमी अपनी तरफ से जोड़ करके उस खबर को पेश करता है। लिहाजा अहादीस भी हमारे पास जो हैं इनको भी जांचना और परखना ये हर आदमी का काम नहीं है। पहले तलाश करना होगा किसका रावी कौन है। तन्हा रावी एक नहीं होगा, उनसे उन्होंने बयान किया, उनसे उन्होंने बयान किया, उनसे उन्होंने बयान किया। हो सकता है पहला रावी मोतबर हो, दूसरा रावी मोतबर ना हो, दूसरा मोतबर हो, तीसरा मोतबर ना हो। ये तन्हा काम है किसी न किसी मोतबर आलिम का, जिसको हम और आप मर्जा कहते हैं, जिसको हम और आप आलम कहते हैं। वो कोई आम आदमी नहीं होता है। देखने में ये कहा जाएगा कि वो भी आलिम है, वो भी मौलाना है, वो भी हमारी तरह के हैं, लेकिन मर्तबे के एतबार से, इल्म के एतबार से, फजीलत के एतबार से, शरफ के एतबार से इतना मुहतरम वो आदमी होता है कि जिसको इमाम ने अपनी तरफ से उम्मत के ऊपर हुज्जत करार दिया। और शायद यही फर्क है हमारे यहाँ के उलमा में और दीगर बरादरान इस्लाम के उलमा में। दीगर बरादरान इस्लाम के उलमा, उनको हमने बिकते भी देखा है, उनको हमने बहकते भी देखा है, उनको हमने गुमराह होते भी देखा है, लेकिन हमारे मजहब का कोई भी आलिम ना अभी तक हमारी मालूमात में कोई बिकता नजर आया, ना कोई बहकता नजर आया। और कम अज कम हम और आप अपनी तस्कीन कल्ब के वास्ते अगर इसी एक लफ्ज को दलील बनाए, सनद बनाए, तो हमारे वास्ते बहुत बड़ी बात होगी। वो बात क्या है? वो ये है कि हमारे यहाँ जो भी हमारे घरों में इंसान जिंदगी बसर करता है, 60 साल के बाद 60 साल के बाद क्या होता है? कहीं ये सठिया गए। सठिया गए क्या मतलब क्या हुआ? सठिया गए यानी इनके कौल का कोई भरोसा नहीं है, ये भूल जाते हैं, ये बात को फरामोश कर देते हैं। हमारा बाप, हमारा रिश्तेदार, हमारा कराबतदार 60 साल 65 साल का हो जाए, उसका एतबार धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाता है। बिस्तर में पड़े हुए, चलने फिरने के लायक नहीं है, इनके पास ये सलाहियत नहीं है, इनके पास वो सलाहियत नहीं है। लेकिन हमारे मजहब का कोई भी मर्जा, कोई भी आलिम, कोई भी वली फकीह 60 साल, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसके इल्म में और उसके एतबार में इजाफा होता जाता है। इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह खुई, आगे गुलफायगानी, आगे आराकी, जितने भी मराजे कराम आपको मिल जाए, आप सबकी उम्र पता लगाइए। शायद कोई इस वक्त का मौजूदा मराजे में शायद कोई ऐसा हो जो 60 साल से कम का हो, शायद कोई ऐसा हो जो 60 साल से कम का हो। हमारे यहाँ 60 साल के बाद एतबार खत्म हो जाता है, लेकिन मजहब में आने के बाद जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं उनका एतबार बढ़ता जाता है। ये क्यों? इसलिए कि उनको ताईद इमाम हासिल है, उनको इमाम की जानिब से ताईद हासिल है। आप खुद फरमान है, तुम्हारा काम है मसाइल का बयान करना, हिदायत करना हमारा काम है। तुम अपना काम करते रहो, जहां कहीं भी कोई इनहराफ देखेंगे, कोई गलत रास्ता देखेंगे, हम तुमको बाखबर कर देंगे। वरना कहाँ दुनिया की बड़ी ताकतें और कहाँ एक मुसल्ले पर बैठने वाला आदमी और जिसने पूरी दुनिया को रगड़ा दिया, 65 साल और 70 साल और 90 साल तक पहुंचने के बाद ये कहा जाता कि यार 90 साल के हो गए तो इनको तो कुछ पता ही ना होगा कि हो क्या रहा है। भाई हमारे यहाँ घरों में 65 साल 70 साल के बाद इसको बेचारे को घर की खबर नहीं होती कि घर में कौन आया कौन नहीं आया, क्या पक्का क्या नहीं पक्का। चल जाए कि 70 साल का आदमी, 80 साल का आदमी जो है पूरी कायनात की खबर रखता हो। ये सब जो है वो ताईद इमाम हासिल है। मैं यहाँ पर आपके सामने एक वाकया बयान करूं तो आपको भी अंदाजा होगा। अभी आजकल व्हाट्सएप पर एक आलिम दीन का नाम आ रहा है, अब्दुल्ला शेख बशीर नज़फ़ी का। हम लोग उनकी खिदमत में गए, ज़ियारत के वास्ते गए थे, उनके पास हाजिर हुए तो उन्होंने, जैसे हम लोग थे सब के सब तालिब इल्म थे, क्योंकि उर्दू ज़बान जानते हैं, पाकिस्तान के रहने वाले ओरिजिनल हैं, और 40 साल से जब गए थे पढ़ने के वास्ते तब से लेकर आज तक पाकिस्तान वापस नहीं गए।
وہ وہیں ہیں. ان کا خاصہ یہ تھا، ان کی زندگی میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی خط آتا تھا گھر سے، تو خط میں آتے ہی کیا تھا پہلے زمانے میں، کوئی مر گیا، کوئی جی گیا، اسی کی خبر آتی تھی. جب کوئی خط آتا تھا اس کو میز کے نیچے یا دفتی کے نیچے یا بستر کے نیچے وہ رکھتے جاتے تھے. کبھی کھول کے اس کو انہوں نے پڑھا نہیں. جب کوئی کہے کہ حضور یہ خط آیا، اس کو پڑھ لیجیے، کہنے معلوم ہے کیا لکھا ہوگا. ہم یہاں ان کاموں کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آئے پڑھنے کے واسطے. جب اپنی تعلیم مکمل کر لیا تب انہوں نے کہا لاؤ دیکھیں. اب انہوں نے سب کھولنا شروع کیا، یہ مر گئے، وہ مر گئے، وہ مر گئے، اب وہ چلے گئے، وہ جی گئے. سب کے واسطے ایک مطلب بیٹھ کر فاتحہ پڑھا. پھر اس کے علاوہ اور پہلے معلوم ہوتا تب بھی کچھ نہ کر پاتے، اور بھی معلوم ہوا تب بھی کچھ نہ کر پاتے. ہم لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا ہم الہ آباد سے آئے ہیں. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ لکھنؤ سے آئے ہیں. کہاں فیض آباد سے آئے ہیں. کہاں بنارس سے آئے ہیں. تو کہا اچھا آپ لوگ وہاں سے آئے ہیں اور ماشاء اللہ بہت دنوں سے آپ کم میں پڑھ رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے شہر کی آبادی کیا ہے؟ آپ کے شہر کی آبادی کیا ہے؟ اور آپ کے اطراف میں مومنین کی جو آبادیاں ہیں ان کے کچھ ہم کو تھوڑا سا معلومات فراہم کیجیے کہ کتنے گاؤں میں مسجدیں ہیں، کتنی گاؤں میں امام بارگاہیں ہیں، کتنی گاؤں میں نماز جماعت ہوتی ہے، اور کتنے گاؤں میں نماز جمعہ ہوتی ہے. جب انہوں نے سوال کیا تو ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ہم کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو دیکھ رہے ہیں. کسی کا کوئی جواب ہی نہیں. بھائی ہم اپنی معلومات آپ کو بتائیں کہ ہم الہ آباد کی پیدا اور الہ آباد ہی میں رہتے ہوئے کم سے کم 25-30 سال 40 سال تو ہو ہی گیا. لیکن آج کی ڈیٹ میں اگر کوئی آدمی پوچھے کہ آپ بتائیے کہ الہ آباد کی شیعوں کی آبادی کیا ہے، نہیں بتا سکتے. مطلب ایک آنکڑا بھی نہیں ہمارے پاس. صحیح عدد تو دور کی بات ہے کہ صحیح کیا ہوگا، وہ تو بات کی بات ہے. ابھی ہمارے آپ پاس ایک آنکڑا بھی نہیں ہے کہ الہ آباد کے شہر کی آبادی کیا ہے. شہر کو طے کر لیجیے، پھر دیہاتوں میں آپ جائیے تو اس کے بعد بھی ہم کو نہیں معلوم ہے کہ ہماری آبادی کہاں کہاں ہے. اب آپ ان کو پہچانیے. جب انہوں نے ہم لوگوں سے سوال کیا اور ہم لوگ خاموش رہ گئے، نہیں بول پائے، تو ان کا میں نجف میں بیٹھ کر کے آج تک نہ ہندوستان کا میں نے منہ دیکھا ہے، نہ آج تک میں ہندوستان گیا ہوں، لیکن یہ بتا سکتا ہوں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں کی آبادی کتنی ہے. ہم سے جو کہا جاتا ہے کہ جو اپنا خمس نکالیے وہ مرجع کو دیجیے، ہم سوچتے ہیں کیوں ان کو دیں؟ کیا ہم کو نہیں معلوم کیا کہ الہ آباد میں کتنی آبادی زیادہ میں ہی خرچ کرتے ہیں؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ چونکہ مراجع کرام کے پاس پوری معلومات ہوتی ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اس پیسے کو کہاں خرچ ہونا چاہیے. ہمیں خیال یہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محلے مسجد نہیں لہٰذا یہاں بن جائے. وہ یہ جانتا ہے کہ یہاں بنانا بہتر ہے یا اس سے بہتر بدتر گاؤں کوئی اور ہے وہاں بنانا بہتر ہے. لہذا وہ صحیح معنوں میں تصدیق کر سکتا ہے. ان کو معلومات کا ہے، بہرحال وہ معلومات فراہم بھی کرتے ہیں، اور کم سے کم یہ ہمارے عقائد کی بنیاد پر کہ ان کو تائید امام حاصل ہے. لہذا ہم سے اور آپ سے کہا گیا کہ آپ تقلید کریں، تو تقلید کوئی نہ ہوے کا نام ہے، نہ کوئی کھلواڑ کا نام ہے، تنہا تقلید نام ہے. اتنی نیت کرنا کہ ہم نے اپنے تمام تر مسائل کو ان کے حوالے کر دیا. نماز پڑھیں گے تو جیسا وہ کہیں گے، روزہ رکھیں گے تو جیسا یہ کہیں گے، دیگر امور زندگی انجام دیں گے جیسا یہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے پروردگار عالم کے نمائندگان خاص معصومین علیہ السلام نے ان کو ہمارے اوپر حجت قرار دیا ہے، اور جب حجت قرار دیا ہے تو عمل کرنا ہمارا کام ہے. ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کہہ دیں گے پروردگار تو نے کہا تھا، لہذا میں نے ان فریضوں کو، ان کاموں کو انجام دیا. اب اس کے بعد صحیح ہوگا غلط ہوگا وہ پروردگار جانے اور پروردگار کے نمائندگان خاص جانے. اب آئے تقلید کے مسائل میں آنے کے بعد پہلی بات جو ضروری ہے جس پر ہمیں اور آپ کو دھیان دینا چاہیے، اور وہ یہ ہے، آیا تقلید ابتدائی طور پر کسی بھی مردہ مجتہد کی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ آپ تقلید کو اس طریقے سے سمجھیں. انسان اگر بیمار ہو گیا، بیمار ہونے کے بعد
ہمارا پہلا فریضہ کیا ہے کہ ہم کسی نہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ قائم کریں۔ یہ آدمی بیمار ہوا، بیمار ہونے کے بعد اس نے ڈاکٹر کو تلاش کرنا شروع کیا۔ ایک صاحب نے کہا کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے بڑا قابل آدمی ہے، کہاں رہتے ہیں؟ کہنے قبرستان میں۔ کیا مطلب؟ کہنے مر چکے۔ کہ بھائی مر چکے تو ان کا پتہ بتانے سے کیا فائدہ؟ جو جا چکے ہیں تو ان کا پتہ بتانے سے کیا فائدہ؟ ان کے جانے کے بعد بتاؤ کہ کون آدمی سب سے زیادہ قابل ہے، لہذا اس کا علاج کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیماری میں انسان تلاش کرتا ہے کسی قابل ڈاکٹر کو۔ یہ تو ہماری اور آپ کی مجبوری ہے کہ معلوم ہو گیا کہ جو قابل ہوگا اس کی فیس 500 روپیہ ہوگی، یہاں نکڑ میں جو بیٹھے ہوں گے وہ 5 روپے میں دوا دے دیں گے، لہذا ہم ان سے اپنا کام چلا لیتے ہیں، جان رہے جائے چلی جائے، مرے جائے نقصان ہو جائے، وہ بات کا مرحلہ ہوتا ہے، اس کو آدمی دھیان نہیں دیتا۔ لیکن جس کے پاس سارے وسائل اور امکانات ہیں وہ کبھی بھی گلی میں اور نکڑ پر ادھر ادھر نہیں جاتا۔ جو واقعی اسپیشلسٹ ہے وہ اس سے سوچتا ہے کہ ان کے پاس جانے کا مطلب یہ کہ ٹائم بھی برباد کرنا، پیسہ بھی برباد کرنا، لہذا وہیں چل کر کے اپنا علاج کرایا جائے۔ لہذا اگر کوئی آدمی بیمار ہوا تو ہمیشہ زندہ کے پاس جاتا ہے، مردہ کے پاس نہیں جاتا۔ اسی طریقے سے شرعی مسائل میں جیسے ہی انسان اس مرحلے پر پہنچا، یعنی جیسے ہمارے پاس واجب ہو گیا، نماز واجب ہو گئی، روزہ واجب ہو گیا، حج واجب ہو گیا، خمس واجب ہو گیا، زکوٰۃ واجب ہو گیا، گویا ہم 15 سال مکمل ہو گئے۔ تو مکمل ہونے کے بعد اب ہماری پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم جس طریقے سے ڈاکٹر زندہ تلاش کیا تھا اسی طریقے سے ہم اپنا عالم اور اپنا فقیہ اور اپنا مرجع بھی زندہ تلاش کریں۔ ہم نے تلاش کر لیا، تلاش کرنے کے بعد ہم نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے بتایا یہ کھائیے، یہ کیجیے، وہ کیجیے، ویسا ایسا، اور ہم نے ویسا کرنا شروع کر دیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ چند دنوں علاج کرنے کے بعد معلوم ہوا ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی رخصت ہو گئے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس ڈاکٹر کے انتقال کر جانے کے بعد عقلی طور پر ہر انسان کیا کہے گا کہ کیا وہی اور اس کا ڈاکٹر صاحب لکھ کے گئے تو وہی کھاتے رہو، یا کسی زندہ کے پاس جا کر کے اس سے صلاح و مشورہ کرنا پڑے گا؟ بھائی پہلے ہم نے دکھایا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ شوگر کے مریض ہیں لہذا آپ یہ کیپسول کھائیے، ہم اسے کھاتے رہے، کبھی چکر آنے لگا، کبھی پریشانی ہونے لگی، تو اب کس کے پاس جائیں؟ پہلے آپ کیا کھا رہے ہیں؟ کہنے وہ جو ڈاکٹر صاحب دے گئے نسخہ وہی کھا رہے ہیں، کہنے آپ کو دماغ خراب ہو گیا ہے، کم از کم کسی زندہ ڈاکٹر سے، کسی دوسرے ڈاکٹر سے رجوع کر لیے ہوتے، نسخہ دکھا لیے ہوتے، ہو سکتا ہے کہ ڈوز زیادہ دے دیا ہو اور آپ کھا رہے ہیں، چکر آ رہا ہو یا کم ہو گیا ہو، لہذا آپ ان کو دکھا لیجیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کبھی بھی انسان پریشانی میں گرفتار ہو تو انسان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے مرحلے میں زندہ کو تلاش کرے، دوسرے مرحلے میں زندہ کو تلاش کیا، ہم نے ان کے مطابق عمل کرنا شروع کیا، اور ایک مرحلہ وہ آیا کہ جب ان کا خود بتانے والے کا انتقال ہو گیا۔ تو اب بتانے والے کے انتقال کے بعد دو صورتحال پیدا ہوگی۔ مثلا کوئی عسکری ڈاکٹر صاحب تھے، ہم ان کا علاج کر رہے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جب ہم کو اپنی پریشانی کا حل تلاش کرنا ہوا تو مثلا عسکری صاحب کے انتقال کے بعد ہم پہنچ گئے محمد صاحب کے پاس۔ اب محمد صاحب کے پاس جانے کے بعد دو صورتحال ہوگی۔ ایک صورتحال یہ ہوگی کہ آپ نسخہ چھپا لیجیے، ڈاکٹر صاحب ہم کو شوگر کی بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، لہٰذا آپ نسخہ لکھ لیجیے۔ انہوں نے سرے نو گویا ہمارا علاج شروع کر دیا۔ یا دوسری صورتحال یہ ہوگی کہ ہم نے ان کے سامنے یہ نسخہ رکھا، ہم نے ڈاکٹر صاحب میں فلاں صاحب کا علاج کر رہا تھا، انہوں نے یہ دوائیں دیا تھا، ہم اس کا علاج کر رہے ہیں، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، آپ بتائیے کہ اس نسخے پر عمل کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے نسخہ لیا، نسخہ لینے کے بعد ایک کٹ، دوسری کٹ، تیسری کٹ، اور دو چار دواؤں پر انہوں نے نشان لگا لیے، یہ کھائیے، یہ کھائیے، یہ کھائیے، یہ نہ کھائیے، یہ نہ کھائیے، یہ نہ کھائیے، اور میں 2 دوائیں اور لکھ کے دے رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
होता है। डॉक्टर, अब आप कहें कि वो बड़े काबिल थे, हाँ बड़े काबिल थे, लेकिन उस वक्त की कैफियत क्या थी और आज की कैफियत क्या है, ये जानेगा वो न जानेगा। अब आज हमारी कंडीशन क्या है, पहले मसलन 20 साल के थे, आज 25 साल के हो गए, तो उम्र के एतबार से भी बहरहाल फर्क पैदा होता है। लिहाजा उस वक्त की हमारी सूरत हाल क्या थी, आज की सूरत हाल हमारी क्या है, इन दोनों में बहरहाल फर्क पाया जाता है। यही तरीका मजहब ने तकलीद में बताया कि जब तक आप जिंदा मुज्तहिद की तकलीद कर रहे थे, आप उसके बताए हुए मसाइल पर आप अमल करते रहे, लेकिन जैसे उसका इंतकाल होगा अगले मरहले पर आपकी जिम्मेदारी है कि किसी जिंदा मुज्तहिद को आप तलाश करें। अब जिंदा मुज्तहिद को हमने तलाश कर लिया, लेकिन जिंदा मुज्तहिद के बाद हो सकता है कि पूरा नुस्खा काट दे कि नहीं वो मर गए, खत्म हो गया, अब हम आपको पूरा नुस्खा दे रहे हैं, आप ये खाइए। हो सकता है जिंदा मुज्तहिद कह नहीं, मुर्दा मुज्तहिद की तकलीद आपके बाद से जायज नहीं है, अब आप उनको छोड़ दीजिए, मैं मौजूद हूं, लिहाजा आप मेरी तकलीद कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो डॉक्टर साहब जो जिंदा थे उनके पास जब हम गए थे तो वो ये कहें कि वो बड़े काबिल थे, उनके मुकाबले में अभी तक कोई ऐसा आदमी नहीं पैदा हुआ, लिहाजा जो उन्होंने लिख दिया है हम उनके नुस्खे पर कलम नहीं चला सकते, लिहाजा जो कह रहे हैं, जो लिख के गए हैं उस पर आप अमल कीजिए। अगर कोई नई परेशानी आएगी तो हमसे बताइएगा, अगर कोई नई परेशानी आए तो हमसे बताइएगा। नहीं, यही कैफियत इस वक्त गोया आयतुल्लाह सिस्तानी के फतवे की है। आगे सिस्तानी ने फतवा क्या दिया, उन्होंने कहा कि जो लोग आगे खुई के मुकल्लिदीन थे, मेरी निगाह में उनसे ज्यादा कोई आलम नहीं है, लिहाजा मैं वाजिब करार देता हूं कि उनके मसले पर बाकी रहे। ये कौन लोग? जो लोग आगे खुई के जमाने में थे या उनके मसाइल पर अमल कर चुके हैं, और जिन लोगों ने आगे खुई को देखा ही नहीं, मसलन आप लोगों ने आगे खुई खाली नाम सुना है, आपने उनको जमाना नहीं देखा है, लिहाजा जब उसका जमाना देखा ही नहीं है तो उनसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आगे सिस्तानी कहते हैं कि जिन्होंने नहीं देखा उनके वास्ते हमारा तौजीह मसाइल मौजूद है, उसके ऊपर अमल करेंगे। अब इसके बाद खुद आगे सिस्तानी का तौजीह मसाइल अगर आप उठाकर देखें तो उसमें निशान बना हुआ है, ये वो मसाइल है जो दोनों के दरमियान मुश्तरक है, यानी इन्होंने उन्हीं के मसले की तायीद किया है, जो आ गए खुई के मसाइल थे उन्हीं की तायीद किया है, और बहुत सारी जगह पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है कि वो उनकी राय अलग थी और हमारी राय अलग है। लिहाजा बगैर तकलीद के कोई अमल हमारे वास्ते दुरुस्त नहीं है। ये तनहा गुमराह करने का एक हरबा इस्तेमाल किया गया कि तनहा ये उलमा का और मौलाना का और लोगों का ढोंग है कि लोग उलमा के पीछे चले और उन्हीं के दरमियान में एक फिरका आ गया, उनका हम अखबारी हैं। ये अखबारी कौन है? आखिर ये भी तकलीफ को कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? तकलीफ का मतलब क्या हुआ? तकलीफ का मतलब मैंने आपसे गुजारिश किया कि तकलीफ मतलब पैरवी करना है। अखबारी तब हम माने कि आप कुरान और हदीस पढ़कर अपना मसला खुद निकालें, तब तो आप अखबारी हैं। और अगर किसी ने जुश निकाला था, किसी ने कोई खुराफात पेश किया था, किसी ने कोई गलत काम पेश किया था, उसने पेश किया था, आज आप फैला रहे हैं, वो आप भी तकलीद ही कर रहे हैं। तकलीद, अगर आप तकलीद का इनकार कर रहे हैं तो आप अपनी मुस्तहिद होने का ऐलान कीजिए कि मैं मुस्तहिद हूँ, मेरे पास इतनी सलाहियत है कि मैं कुरान पढ़ सकता हूँ, मेरे पास इतनी सलाहियत है कि मैं हदीसें पढ़ सकता हूँ, मेरे पास इतनी सलाहियत है कि मैं सारी मालूमात को फराहम करके अपने मसाइल को हासिल कर सकता हूँ। जिसके बाद इतनी मालूमात हो उसके वास्ते तकलीद है ही नहीं। तकलीद तो हम जैसे जिसको कहा जाए कम इल्मों के वास्ते है कि जिनके पास इतनी मालूमात, इतना इल्म हमारे पास नहीं है कि हम कुरान और हदीस को पढ़ करके और अपने मसाइल को हासिल कर सकें। लिहाजा ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है। ये गोया कहा जाए तो गलत ना होगा कि ये आया कहां से, ये फिक्र, ये सोच आई कहां से। अगर इसकी आप तहकीकात करें और आप मालूमात करें तो ये मुसीबत जो है ज्यादातर जो है वो इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के बाद है। इनकलाब से पहले कितने लोग तकलीद करते थे, कितने लोग मर्जा को जानते थे, कितने लोग मुज्तहिदीन को जानते थे? कम लोग थे जो लोग मालूमात
جن کے پاس ایسی ہوا کرتی تھی۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد دنیا کی بڑی طاقتوں کو اس بات کا احساس پیدا ہو گیا کہ اگر ان کے پاس مرجعیت باقی رہ گئی اور عوام کی نگاہ میں مرجعیت کا بھرم باقی رہ گیا تو ہماری بات کہیں چلنے والی نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے ہر الگ الگ راستے سے ہر وہ کام کرنا شروع کیا جو جا کر کے کہیں نہ کہیں مرجعیت پر تمام ہو، جس سے مرجعیت کا کہ صورتحال مخدوش ہو جائے، خراب ہو جائے، ان کی تصویر کو غلط طریقے سے پیش کر دیا جائے۔ وہ سارا کام دور حاضر میں ہونے لگا، اور اس کے بعد ہر آدمی صاحب زبان ہے، ہر آدمی کہنے لگا ان کو کیا بولنے کا حق ہے، ان کو کیا بولنے کا حق ہے، ہم تو ان کو نہیں مانتے۔ کس نے آپ سے کہا ان کو مانیے؟ لیکن نہ ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر آدمی چوراہے میں کھڑے ہوئے گالی دے۔ بہت سارے ہر گھر میں ایک حیثیت ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے بھائی میں آپس میں نہیں پڑتی، نہ پڑھنا الگ بات ہے، لیکن آپ کھڑے ہو کر چوراہے پر گالی دیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی کی توہین کریں، ایک بزرگ خاندان کی بے حرمتی کریں، یہ مذہب اجازت نہیں دیتا ہے۔ لہذا کسی بھی حال میں مرجعیت کے خلاف اگر کوئی آدمی کوئی آواز بلند کرتا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مرجعیت کے وقار کا تحفظ کیا جائے۔ کیوں تحفظ کیا جائے؟ اس لیے کہ ہمارے عقائد اور ہمارے نظریات کی بنیاد پر مرجع نائب امام ہوتا ہے۔ مرجع جس کو ہمارا ولی فقیہ کہتے ہیں، عالم وقت کہتے ہیں، وہ نائب امام ہوتا ہے۔ اگر آج ہماری زبان اتنی بڑھ گئی کہ نائب امام کوئی چیز نہیں ہے تو کل ہماری زبان اور آگے بڑھ جائے گی، امام کیا چیز ہے؟ ہم ان کو بھی نہیں مانتے، تو نہیں مانتے تو اپنا ٹھکانہ آپ خود تلاش کر لیجئے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق تو نہیں ہے۔ یہ اتنی ساری معلومات میں نے آپ کے سامنے فراہم کیا۔ اگر کوئی اور سوالات اس سلسلے میں ہوتا، لوگ کچھ ہدیہ تحفہ کچھ وجوہات دے کر کے بھیجیں گے تو جو تم سے ان وجوہات کا مطالبہ کرے، مانگے، تم اسے دے دینا۔ تاریخ کہتی ہے کہ امام عسکری کی شہادت کے بعد امام عسکری کے بھائی جناب جعفر، اس لیے آپ نے تاریخ میں نام سنا ہوگا، دو عدد جعفر ہیں، ایک جعفر صادق ہے اور ایک جعفر کاذب ہے، جن کو جعفر کذاب کہا جاتا ہے۔ یہ وہی جعفر کذاب ہے جو امام عسکری کے بھائی تھے۔ حد یہ ہے کہ امام عسکری کے بھائی جناب جعفر تک کو پتہ نہیں تھا کہ امام کے اولاد پیدا ہو چکی، لہذا انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اور موقع کا فائدہ اٹھانے کے بعد امام عسکری کی شہادت کے بعد گویا اس مسند پر بیٹھ گئے جہاں پر امام بیٹھا کرتے ہیں، اور ہر آنے والے سے تعزیت قبول کر رہے ہیں، فرصہ قبول کر رہے ہیں، جو آدمی آ رہا ہے اس سے تعزیت و تسلیت قبول کر رہے ہیں، اور ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے بعد گویا امت کی قیادت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں تک کہ امام کی شہادت واقع ہو گئی، امام دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد امام کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار کیا گیا، اور جنازہ تیار ہونے کے بعد جب نماز جنازہ کا وقت آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ جناب جعفر نماز جنازہ پڑھانے کے واسطے آگے آ کر کے کھڑے ہوئے، گویا در پردہ اپنی امامت کا بھی اعلان اس میں شامل ہے، آ کر کھڑے ہوئے۔ یہ تاریخ کا پہلا موقع ہے جب لوگوں نے بظاہر امام زمانہ کو دیکھا ہے۔ جناب جعفر آ کر کھڑے ہوئے، جیسی چاہا کہ نماز جنازہ کے واسطے تکبیر بلند کرے، کہیں اللہ اکبر، ویسی تاریخ کہتی ہے کہ 5 سال کا بچہ منظر عام پر آیا، اور ادھر سے آنے والے نے امام سے پوچھ لیا کہ مولا آپ بتائیں کہ ہم وضو کیسے کریں، اس لیے کہ آپ ہی نے فرمایا ہے جب مجھ کو یہ منصب ملا تھا، عہدہ مل رہا تھا، تو میں نے آپ سے دریافت کیا کہ مولا میں اس پوسٹ کو قبول کروں یا نہ کروں، تو آپ نے اجازت دی تھی کہ آپ اس منصب کو قبول کر لیجیے، لہٰذا میں نے قبول کر لیا تھا، اب آپ بتائیے کہ ہم وضو کیسے کریں۔ امام نے بتا دیا جیسے سارے لوگ کرتے ہیں ویسے تم بھی کرو۔ یہاں تک کہ جب بادشاہ کی شکایت ہوئی اور بادشاہ نے کہا کہ ہم خود دیکھیں گے، ایک دن بادشاہ پس پردہ جا کر کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد جب وقت نماز آیا اور سارا مسلمان جو ہے وضو کے واسطے
متوجہ ہوا کہ جائے وضو کرے اور پانی لے اور اہتمام کرے. سب لوگ گئے وضو کرنے کے بعد، یہ بھی گئے وضو کرنے کے بعد سے، چونکہ امام سے پرمیشن مل چکی تھی، لہذا جیسے سارا مسلمان وضو کر رہا تھا ویسے یہ بھی وضو کرنے لگے. یہ کافی دیر تک پس پردہ کھڑے رہے اور دیکھتے رہے کہ ان کا وضو مکمل ہو جائے تو پھر ہم منظر پر آئے. جب وضو مکمل ہو گیا بادشاہ منظر پر آیا اور آنے کے بعد ان کو گلے سے لگا لیا کہ تمہارے خلاف لوگوں نے بڑکایا تھا، اچھا ہوا کہ ہم نے تم کو برخاست نہیں کیا، نکالا نہیں، ہم نے تم کو کسی طریقے کی سزا نہیں دیا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں تم کسی اور مسلک کے ماننے والے ہو، تم امام کے ماننے والے ہو. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ تم گویا ہماری پارٹی کے آدمی. ان تمام واقعات کے ہو جانے کے بعد گویا امام اپنے چاہنے والے کی جان بچا چکے، اس کا منصب بچا چکے. اب اس کے فوراً بعد امام نے دوبارہ اپنا پیغام بھجوایا کہ اب آئندہ سے وضو جیسے ہم لوگ کرتے تھے ویسے کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ تقیے کا وقت گزر چکا ہے، منصب بچانے کا وقت گزر چکا ہے، تمام کیفیات گزر چکی ہیں، لہذا اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم لوگ وضو کرتے ہیں ویسے کرو. لہذا اگر ان حالات کو دیکھا جائے تو یہ کہا جائے نعوذ باللہ خاکم بدن، اگر ہم لوگ اپنی زبان میں کہیں تفریحاً بسا اوقات ہم لوگ کہہ بھی دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ ان کا کچھ بھروسہ ہی نہیں، صبح ایسے کہتے شام کو ایسے کہتے. اگر ہم لوگ کہیں اور اس میں سے درمیان سے لفظ امام کو آپ نکال دیجئے تو کیا ریئیکشن ہوگا؟ ارے ان کے کوئی بھروسہ نہیں، مولانا صبح ایسے کہتے شام کو ایسے کہتے، کبھی ان کے ساتھ جاؤ کبھی ان کے ساتھ جاؤ. لیکن چونکہ حالات کا صحیح معنوں میں تجزیہ اور جائزہ امام معصوم ہی کر سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے. لہذا امام کا کہنا، امام کا کرنا اور امام کا کسی عمل پر خاموش ہو جانا یہ ہمارے واسطے حجت ہے. سن 260 ہجری ماہ ربیع الاول کی 8 تاریخ، جس کو ہمارے ہندوستان کے سماج میں ایام ادا کا آخری دن کہا جاتا ہے. روایات کے اعتبار سے اہل بیت اطہار کا قافلہ زندہ میں شام کی صحبتوں اور مشکلوں کو برداشت کرنے کے بعد جو دوبارہ مدینے پہنچا ہے تو اسی 8 ماہ ربیع الاول کو مدینے میں گویا داخلہ ہوا. لیکن 8 ربیع الاول تنہا مدینے میں داخلے کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ 8 ربیع الاول ہمارے اور آپ کے 11ویں امام کی شہادت کی تاریخ ہے. لہذا امام کی شہادت کے بعد اور امام کی شہادت سے پہلے ہمارے اور آپ کے آخری امام کی ولادت بعض روایات کی بنیاد پر سن 255 اور بعض روایات کی بنیاد پر سن 256 یا 54 اختلافات ہیں. گویا 55 میں اگر امام کی ولادت ہے تو سن 260 میں امام کی عمر کتنی ہو گئی؟ 5 سال. 54 میں ہے تو 6 سال، 56 میں ہے تو 4 سال، اس سے زیادہ نہیں. لیکن اس 4 سال اور 5 سال اور 6 سال کے عرصے میں کم ایسے افراد تھے جنہوں نے امام زمانہ کے وجود کی زیارت کی ہو. کم لوگ تھے جنہوں نے امام کو دیکھا ہو، اس لیے کہ حالات اتنے زیادہ دیگرگوں تھے، اتنے زیادہ خراب تھے. اور حالات کیوں خراب تھے؟ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں، اب آپ دونوں کی تاریخ کو ملائیے، پیغمبر کی وفات سن 11 ہجری، امام عسکری کی شہادت سن 260 ہجری، لگ بھگ تقریباً 250 سال کا زمانہ. پیغمبر کی وفات اور امام عسکری کے وفات میں، شہادت میں تقریباً 250 سال کا زمانہ. پیغمبر فرما کر گئے کہ میرے بعد امت کا میرا وسیع، میرا جانشین علی ہوں گے، علی کے بعد حسن ہوں گے، حسن کے بعد حسین ہوں گے، اور حسین کے بعد 9 ان کی اولادوں میں اور ہوں گے، اور 9واں وہ ہوگا جو میرا نام، اس کا نام، اس کا لقب میرا لقب، اس کی کنیت میری کنیت، سارے صفات پیغمبر اسلام نے بیان کر دیے. امت دور امامت کا تجزیہ کر رہی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا ہے، لہذا پیغمبر کا فرمایا وہ بہرحال صحیح ہوگا. مولا کائنات آئے چلے گئے، امام حسن آئے شہید ہو گئے، امام حسین آئے شہید ہو گئے، امام سجاد آئے شہید ہو گئے، بقیہ امہ آئے شہید ہو گئے. لیکن جب 11واں آیا تو اب سارے امت کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ انہی سے 12واں پیدا ہوگا.
جس کی وجہ سے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اس کے صفات یہ ہوں گے، اس کے کمالات یہ ہوں گے کہ وہ انقلاب کرے گا اور وہ قیام کرے گا، اور قیام کرنے کے نتیجے میں دنیا ظلم و جور سے بھری ہوگی، وہ قیام کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ لہذا حکومت وقت نے اپنی تمام تر کوشش کر دیا کہ امام عسکری کو گویا سماجی اعتبار سے بالکل الگ کر دیا جائے۔ ہر آنے جانے والے پر نگاہ، ان سے کون ملتا ہے، ان کیا کون آتا ہے۔ حد یہ ہے کہ سماجی طور پر کسی بھی خاتون کے آنے کی پرمیشن نہیں تھی کہ اس لیے اگر کوئی خاتون آئے گی، کوئی عورت ان کے گھر میں آئے گی تو اس سے رشتہ قائم ہو جائے گا، رشتہ قائم ہو جائے گا تو اولاد پیدا ہو جائے گی، اولاد پیدا ہو جائے گی تو یہ وہی اولاد ہوگی جس کی بات پیغمبر نے فرمایا ہے۔ بہرحال یہ سارے حالات اس دور میں پیش رہے، لیکن ان تمام کیفیات کے بعد امام عسکری نے وقتاً فوقتاً اپنے تمام تر چاہنے والوں کو جو واقعاً ان کے مخلص تھے اور جو مورد اعتماد تھے ان کو بتایا کہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا آخری تمہارا امام ہے، تمہاری راہ سے حجت ہے، سب کچھ امام نے بتایا۔ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ امام عسکری نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اپنے خاص چاہنے والے جہاں جہاں زندگی بسر کرتے تھے وہاں وہاں امام نے اپنی شہادت کی خبر ان کو بھیجا، خط تحریر کیا، اور خط تحریر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں قریب تمہارے درمیان سے رخصت ہو رہا ہوں، میں قریب جانے والا ہوں، لیکن میں تم کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا، امت کا ذمہ دار تمہارا امام میرا فرزند ہے جو عالم وجود میں آ چکا ہے۔ امام عسکری نے خطوط کے ذریعے سے باخبر کر دیا۔ جن لوگوں کو امام نے خط دیا تھا ان کو بتایا کہ تم پلٹ کر کے آؤ گے تو یہاں کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہمارا الناس کی ذمہ داری ہے کہ اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا فقیہ پیدا ہو جائے تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی تقلید کرو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کی تقلید کرو۔ اب اس بات میں آنے کے بعد پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقلید کے معنی کیا ہے؟ مطلب کہ جو ہمارے ہاں سب سے بڑا کنفیوژن پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تقلید کا مطلب ہے کسی بوجھ کو اٹھانا، تقلید کا مطلب ہے کسی مصیبت کو اپنے سر لاد لینا۔ اگرچہ لفظی طور پر اگر معنی تلاش کیا جائے تو تقلید کے معنی ہوتے ہیں اتباع کرنے کے یا پیروی کرنے کے۔ کسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام ہے تقلید۔ کیا میں نے بتایا؟ کسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام ہے تقلید۔ صبح سے لے کر کے شام تک ہم اور آپ اس عمل کو انجام دیتے رہتے ہیں۔ کسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا نام ہے تقلید۔ اسکول جاتے کیا کرنے کے واسطے؟ جو استاد نے پڑھایا ہے اس کو گویا آپ کی زبان میں کہا جائے فالو کرنا، اس کا پیچھا کرنا، استاد کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، اس کو اگر مذہب کی زبان میں آ کر کہیں گے کہا جائے گا تقلید کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں بیماری کے بعد، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے، یہ نہیں پینا، یہ اٹھنا ہے، ایسے اٹھنا ہے، ایسے بیٹھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے ہم؟ ڈاکٹر کے احکامات کی اتباع ہی تو کہیں گے، ڈاکٹر کے بتائے ہوئے اصول کی پیروی ہی تو کہیں گے۔ اس کو اگر آپ مذہب کی زبان میں آ جائیں گے اس کو کہا جائے گا تقلید۔ جتنے بھی شعبے ہمارے زندگی میں پائے جاتے ہیں، مکان بنوانا ہے، چاہے ٹھیکیدار کی مانو چاہے مستری کی مانو، وہاں پر کوئی ہماری قابلیت چلنے والی نہیں ہے، کتنا بھی ہم اور آپ پڑھے ہوں، لیکن جو مستری کہے گا کہ دیوار میں پسند مسالہ 6 ایک کا لگے گا اور چھت پہ 4 ایک کا لگے گا، آپ کہیں نہیں 8 کا لگا تو کہیں بھیا آپ ذمہ دار۔ اصول جو ہے وہ ہم بتا دے رہے ہیں، اس کے بعد ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکان بنانے میں اتباع ہم نے کس کی کیا؟ معمار کی۔ گاڑی بنوانا ہے
سواری بنوانا ہے، جو بھی کرنا ہے، کسی بھی مرحلے میں کوئی آدمی کہا کہ میں کسی کی تقلید نہیں کرتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آدمی تقلید نہ کرے۔ وہاں پر امکان ہے کہ تقلید نہ کرتا ہو کہ کوئی آدمی اگر یہ دعویٰ کر دے کہ ہم امام معصوم ہیں۔ امام معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کو ہر چیز کا علم ہے، جب ہر چیز کا علم ہے لہذا ہم کو کسی چیز کی اتباع، کسی کی پیروی کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ جو واقعا مجتہد ہوتا ہے وہ تقلید نہیں کرتا، وہ کسی کی اتباع نہیں کرتا، وہ کسی کی پیروی نہیں کرتا۔ حال یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو آدمی بہت بڑا ڈاکٹر ہوگا وہ بھی جب اپنا علاج کرنا ہوتا تو خود اپنی دوا نہیں کھاتا، وہ بھی کسی نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اپنے دور کا سب سے بڑا ڈاکٹر جب اس کے اوپر مصیبت آئی، جب اس کے اوپر پریشانی آئی تو وہ بھی کسی نہ کسی کے پیچھے چلا گیا۔ اگرچہ مذہب نے ہم سے اور آپ سے پہلے مرحلے پر تقلید کا مطالبہ نہیں کیا، ہم سے مذہب نے نہیں کہا کہ آپ مقلد بنیے، ہم سے مذہب نے کہا کہ آپ اتنی صلاحیت و استعداد پیدا کریں کہ قرآن پڑھ سکتے ہوں، قرآن سمجھ سکتے ہوں، آیات و روایات و احادیث کا تجزیہ کر سکتے ہوں، آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ قرآن و حدیث پڑھ کر کے اپنے مسائل کو خود حاصل کر لیں، یہ آپ کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کسی کے پیچھے جائیے۔